अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। रूही एजुकेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पढ़ेंगे सूरा अल आराफ की आयत नंबर 179 टू 185। मेरी सब बहन भाइयों से गुजारिश है, आपने ख़ुद भी ये सारी वीडियो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, ताकि पता चले कि क्या आप इससे कुछ सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हम 6 आयत पढ़ेंगे, तो आपने ख़ुद भी सारी सुननी है और दूसरों तक भी इसको सदका जारिया समझकर शेयर करना है। शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंसि लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अन्आमि बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। यहाँ पर हम पढ़ेंगे वलक़द। काफ को मोटा पढ़ेंगे और दाल से मिलाएंगे। दाल के ऊपर हमने कलकला करना है। कलकला यानी आवाज़ का हिलना, यानी आवाज़ में जुम्बश या इर्ताश का पैदा होना कलकला होता है। कलकला वाले जो हरूफ हैं वो 5 हरूफ हैं। अभी ये मैं आपके सामने रखूँगी। इन 5 हरूफ का मजमुआ कुतुब जद कहलाता है। इन 5 हरूफ के ऊपर हम कलकला करते हैं जब ये 5 हरूफ साकिन हों या वक्फ़ करने की सूरत में साकिन पड़े जाएं। जब कलकला वाला हरफ लफ्ज़ के दरमियान में आ जाए, जैसे यहाँ दाल लफ्ज़ के दरमियान में आ रहा है, तो कलकला सुगरा होता है। जब कलकला वाला हरफ लफ्ज़ के दरमियान में आ जाए तो कलकला सुगरा, छोटा कलकला। जब कलकला वाला हरफ लफ्ज़ के आखिर में हो तो फिर कलकला कुबरा होगा, यानी बड़ा कलकला। और जब कलकला वाला हरफ किसी लफ्ज़ के आखिर में हो और उसके ऊपर ऐसे तशदीद हो तो फिर कलकला अकबर यानी सबसे बड़ा कलकला होता है। अभी यहाँ पर कलकला कुबरा है। वलक़द, अगर कोई पढ़े वलक़द तो गलत है। वलक़द ज़रअना, रा को हमने हमज़ा साकिन से मिलाना है तो झटका देकर पढ़ना है और लंबा नहीं करना। अलिफ़ और हमज़ा में फ़र्क क्या है? अलिफ़ हाली होता है, अलिफ़ के ऊपर नीचे कोई हरकत नहीं होती। अगर अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश जज़्म तशदीद तनवीन कुछ आ गया तो फिर वो अलिफ़ नहीं रहेगा, फिर वो हमज़ा पढ़ा जाएगा। यहाँ पर ये हमज़ा साकिन है। हमज़ा साकिन चाहे अलिफ़ जैसा हो या आइन जैसा, जब इसके साथ किसी हरफ को मिलाना है तो झटका देना है। तो हमने रा को पुर पढ़ना है, मोटा पढ़ना है, झटका देना है। ज़रअना लिजहन्नम, नून पर गुन्ना करेंगे। कसीरम मिनल जिन्नि, नून पर भी गुन्ना, नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो तो गुन्ना असल है, यानी आवाज़ को नाक में पढ़ेंगे और 2 हरकत की मिकदार आवाज़ को स्ट्रेच किया जाएगा, लंबा किया जाएगा। जिन्नी वल इंसि लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा। यहाँ हमने क़ुलूबुन नहीं पढ़ना, क़ुलूबुल्ला। क्या वजह है कि यहाँ पर यरमलून का इदगाम हो रहा है। इदगामे यरमलून 6 हरूफ के ऊपर होता है। ये बेसिकली नून साकिन का इदगाम है। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में से कोई हरफ आए तो हम इदगाम करते हैं। अभी देखें, रा के ऊपर 2 ज़बर हैं, आगे मीम, मीम भी इन हरूफ में शामिल है। हमने कसीरन नहीं पढ़ा,
كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا، اب ہم نے قلوبن نہیں پڑھنا، با کو لام سے ملانا ہے کیونکہ لام بھی ان حروف میں شامل ہے۔ لام اور را دو حروف ایسے ہیں جن کے اوپر ادغام کرتے ہوئے ہم نے غنہ نہیں کرنا، تو ابھی ہم نے با کو جب لام سے ملایا تو ساتھ غنہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی پڑھے قلوب اللہ، یہ غلط ہے، بل کو لمبا نہیں کرنا۔ قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، یہ جو زا کی علامت آ رہی ہے درمیان میں، اس کے اوپر ہم وقف نہیں کریں گے، وقف نہ کرنا بہتر ہے، وقف مجوزہ ہے تو ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ پڑھیں گے بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف ہوگا۔ لام کے اوپر یہ جو مد ہے، مد متصل ہے، 5 حرکات کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ضاد کو موٹا پڑھیں گے، لام کو ساکن کریں گے۔ اولئک هم الغافلون، آیت مکمل ہو گئی۔ غافلون نہیں پڑھنا، وقف کرنے کی صورت میں آخری حرف کے اوپر اگر ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش ہو تو اس کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم نے نون کو ساکن کیا، زبر کے بغیر پڑھیں گے غافلون۔ لفظ اللہ کی یہ جو درمیان والی لام ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھتے ہیں، اور اگر اس لام سے پہلے زبر ہو یا پیش تو پھر یہ درمیان والی لام کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، لیکن صرف لفظ اللہ میں، باقی جگہوں پر لام باریک پڑھی جائے گی۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، میم کو 5 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے، حمزہ کو لام سے ملائیں گے، اسماء الحسنى فدعوہ، دال ساکن ہے، قلقلہ ہوگا، قلقلہ صغرا ہے، چھوٹا قلقلہ، فدعوہ بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، فا کے اوپر مد منفصل ہے، اس مد کو ہم 3 سے 4 حرکات کی مقدار لمبا کرتے ہیں۔ اس مد کی پہچان یہ ہے کہ مد کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ الف جیسے حمزہ سے شروع ہوتا ہے، اور یہ مد متصل ہے جو میم کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب، اس کی پہچان یہ ہے کہ جہاں مد ہے، مد کے فوراً بعد اسی لفظ میں، اسی کلمہ میں آئین جیسا حمزہ آئے گا۔ یہ مد اور آئین جیسا حمزہ ایک ہی لفظ میں آئیں تو مد متصل ہے، اس کو 5 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ تو وقف مطلق ہے، یہاں ہم وقف کریں گے۔ اگر کھڑا زیر کے اوپر وقف آئے یا کھڑا پیش کے اوپر وقف ہو تو لاسٹ لیٹر کو ساکن کرتے ہیں۔ اگر کھڑا زبر کے اوپر وقف آ جائے تو پھر ہم نے حرکت کے ساتھ ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے کھڑا زیر نہیں پڑھنی، یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ ہا کو ساکن کر دیں گے، اسمائہ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یا کو آئین سے ملا کر پڑھنا ہے، یعملون نہیں کرنا، یعملون۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ اصل ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا غنہ کا مطلب ہے آواز کو ناک میں پڑھنا، اور 2 حرکات کی مقدار غنہ کی مقدار ہوتی ہے، یعنی میم اور میم جب آپس میں دونوں مل رہی ہیں تو اس وقت کیا ہے، آواز ناک میں جائے گی۔ میم، جیسے ہی میم کے اوپر زبر پڑھنی ہے تو پھر آواز کو لمبا نہیں کرنا اور ناک میں بھی نہیں پھر پڑھا جائے گا۔ آگے نون ساکن ہے اور پھر خا آ گیا، یہاں حروف حلقی ہے نون ساکن کے بعد تو اظہار ہوگا۔ یہ اظہار حلقی بھی کہا جاتا ہے، نون ساکن کا اظہار بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ یہاں نون ساکن یہ کب اظہار ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے۔ ابھی دیکھیں یہ نون ساکن ہے،
اور اس کے بعد ہے خ، تو یہاں ہم اظہار کریں گے وَمِمَّن. اب یہ جو نون ہے اس کے اوپر ہم نے غنہ نہیں کرنا، اظہار کرتے ہوئے نون کی آواز کو جلدی پڑھا جائے گا اور ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. اگر کوئی پڑھے من تو یہ غلط ہے کیونکہ غنہ ہو رہا ہے، اظہار میں غنہ نہیں کرنا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ، تا کو یا سے ملاتے ہوئے یرملون کا ادغام، ساتھ غنہ. أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. دال کے اوپر یہاں ہم نے قلقلہ کیا، سنستد، تد، دال کی آواز ہلے گی. پھر یہاں پر یہ جو دو میم اکٹھی آ گئیں تو یہ میم ساکن کا ادغام ہے. میم ساکن کے جو قاعدے ہیں وہ شفوی قاعدے کہلاتے ہیں. میم ساکن کا ادغام کہاں کیا جائے گا؟ جب میم ساکن کے بعد میم آ جائے. تو یہاں دیکھیں یہ دو میم اکٹھی آ گئیں، ایک لفظ میم پر ختم ہو رہا ہے، دوسرا لفظ میم سے شروع ہو رہا ہے. ساکن میم اب خاموش ہو جائے گی یا یوں کہہ لیں مرج ہو جائے گی مشدد کے اندر. ہم نے ہا کو غنہ کرتے ہوئے مشدد میم سے ملانا ہے. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ. املی لہم نہیں کرنا، میم کو نہیں ہلانا، بالکل ساکن پڑے، سموتھ ٹھہری ہوئی آواز. وَأُمْلِي لَهُمْ وقف ہے، کف بھی لکھا ہوا تو بھی، تو دونوں کا مطلب ہے یہاں پر ہم وقف کریں گے. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ. یہاں پر سکتہ ہے. سکتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے رکنا ہے، یعنی اپنی آواز کو روکنا ہے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے. اور جب ہم اچانک سے رکیں گے تو را کو پھر لمبا نہیں کریں گے، را کو صرف موٹا پڑھیں گے. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ. یہ جو گول والی تا ہے تا مربوطہ کہلاتی ہے. اس کے اوپر جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو ہم نے ہائے ساکنہ میں بدل کر پڑھنا ہوتا ہے. جنت نہیں کرنا، جنہ. چاہے اس کے اوپر ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہو، چاہے دو زبر دو زیر دو پیش، یا کھڑا زبر کھڑا زیر کھڑا پیش. تینوں صورتوں میں ہم نے اس تا کو وقف ہونے کی صورت میں ہائے ساکنہ میں بدلنا ہے. من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین. دو پیش کے اوپر وقف آ جائے یا دو زیر کے اوپر وقف آئے تو ہم نے لاسٹ لیٹر کو ساکن کرنا ہے. اگر دو زبر کے اوپر وقف ہو تو ایک زبر پڑھی جاتی ہے اور ایک زبر خاموش رہتی ہے. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى. خلق اللہ، خا قاف دونوں کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں ہیں. اور لفظ اللہ کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس لام سے پہلے جب زبر ہو یا پیش ہو تو پھر لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. تو یہاں یہ تینوں لیٹر موٹے پڑیں گے. من ہم نہیں پڑھیں گے میاں، کیوں؟ اخفا ہو رہا ہے. اخفا کا مطلب ہے چھپانا. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اخفا کرتے ہیں. ابھی جیسے یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد ہے شین، تو شین ان حروف میں شامل ہے. ہم نے میاں پڑھنا ہے، من نہیں پڑھنا. نون کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، ساتھ غنہ خفیف ہوگا. من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب. قد قاف پر کلکلا کرنا ہے، موٹا بھی پڑھنا ہے. قد اقترب اجلهم
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ابھی ہم نے آیا نمبر 185 تک پڑھا ہے سورہ الاعراف کو۔ میری پھر سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ممبرشپ لیا کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیا کیجئے، روحی ایجوکیشن کا حصہ بنیں، چینل کو مضبوط کیا کریں، ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین اجر عطا کرے، آمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔